तुम्हारा रिश्तेदार है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये थे आसिफ जरदारी साहब जो परवेज़ इलाही से एक मुलाकात के दौरान मोहसिन नकवी का तारुफ करा रहे थे कि ये मेरा बच्चा है और आपका करीबी रिश्तेदार है, और उसने अपने उस बच्चे को पंजाब के निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया है। चूँकि मोहसिन नकवी एक मुतनाज़िया नाम है और इसी वजह से हम पहले ही दिन से कह रहे थे कि अगर इनकी तकर्रुरी की गई तो पंजाब के अंदर होने वाले आम इंतखाबात कंट्रोवर्शियल होंगे, और वो इंतखाबात पर तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत में तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। हम ये नहीं कहते कि मोहसिन नकवी वहाँ पे रैगिंग करेंगे, लेकिन मोहसिन नकवी को इस्तेमाल करके जो ताकतवर लोग हैं और जो इमरान खान का रास्ता रोकना चाहते हैं, वो अपनी मर्ज़ी के फैसले वहाँ पे उनको आसानी होगी कि वहाँ पे करा सके। चूँकि मोहसिन नकवी आप देख लें कि उनकी तकर्रुरी किस तरह हुई। ये वो बंदा है कि जब नई आर्मी चीफ की तकर्रुरी हो रही थी तो ये लंदन में नवाज शरीफ के साथ बैठा हुआ था, और उनका एक तस्वीर जो दुनिया न्यूज़ ने भी फिर पब्लिश किया, और उसमें आप देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, जब ये लोग वहाँ पे गए थे और नई आर्मी चीफ के नाम पे मशावरत हो रही थी, तो उसी मीटिंग के अंदर आसिफ जरदारी की नुमाइंदगी मोहसिन नकवी ही कर रहे थे। तो इनका इन्फ्लुएंस आप देख लें कि ये आसिफ जरदारी का कितना करीबी बच्चा है। अभी इनके तैनाती के बाद होगा क्या? चूँकि ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा दोम है, तो इसके तहत जब पंजाब के अंदर अगर इंतखाबात होंगे तो वहाँ पे तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए जुनूबी पंजाब में ये कोशिश की जाएगी कि वहाँ पे इलेक्टेबल्स सामने लाए जाए, उनको पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल करें, वहाँ पे उनके लिए ग्राउंड बनाया जाए और इलेक्शन के दौरान जुनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी को एक अच्छी पोजीशन दिला सके। इसी तरह जो सेंट्रल पंजाब है, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के लिए रास्ता हमवार किया जा सके, और हर सूरत में जिस तरह भी मुमकिन हो लेकिन इमरान खान का रास्ता रोक लिया जाए। जो एक डील के हवाले से मुबैना तौर पे बताया जाता है, और वो बिलावल भुट्टो का स्टेटमेंट भी सामने आया, उसके तहत डील का हिस्सा दोम यही है कि मरकज़ में बिलावल को वज़ीर आज़म बनाया जाए, पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम की जाए, खैबर पुख्तनख्वा में JUI पीपल्स पार्टी और ANP की हुकूमत हो, और सिंध के अंदर एक बार फिर पीपल्स पार्टी को लाया जाए, और इसी तरह तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पे आउट करे। और मंसूबा किस तरह होगा? मंसूबा सेम उसी तरह होगा जिस तरह के आप लोगों ने कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात में देख लिया, सेम उसी तरह की सिचुएशन होगी। अभी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन भी एक्सपोज हुआ, मजीद एक्सपोज हुआ, इलेक्शन कमीशन भी मुतनाज़िया हुआ, और इस इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे एहतिमाम अगर इलेक्शन होंगे तो वो भी कंट्रोवर्शियल होंगे। इसी वजह से सबसे बेहतरीन जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास रास्ता है वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके सारे मेंबरान पूरी तौर पे रिज़ाइन करे। ये जो मोहसिन नकवी का एपिसोड खेला गया, आप देख ले कितने टेक्निकल तरीके से ये चीज़ हुआ। मुस्लिम लीग नून ने 2 नाम दिए, 3 के बजाय सिर्फ 2 नाम दिए। एक नाम मोहसिन नकवी का दिया और दूसरा नाम अहद चीमा का दिया। अहद चीमा चूँकि शहबाज शरीफ का इस वक्त एडवाइज़र है, उनके पास एक मिनिस्टर हैं, और ये वो बंदा है जो शहबाज शरीफ के साथ वहाँ पे आशियाना जो एक स्कैंडल हुआ था और उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन के इल्ज़ामात थे, उसी के अंदर ये गिरफ्तार भी हुआ था। तो उनकी तकर्रुरी तो नहीं हो सकती क्योंकि ऑलरेडी उन पे करप्शन के इल्ज़ामात थे, वो गिरफ्तार भी हुआ था। तो यहाँ पे रह गया सिर्फ मोहसिन नकवी। दूसरी साइड से जो नाम आ गए थे, जो सुकेरा साहब थे और दूसरा एक नवीद चीमा साहब थे, और दोनों ब्यूरोक्रेट्स थे और बड़े अच्छे नाम थे। लेकिन आप देख लें कि वहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ या परवेज़ इलाही के साथ बातचीत से, नेगोशिएशन से भी इनकार कर दिया। वहाँ पे बैठ भी गए, इनकार भी कर दिया, और मामला ये डिसाइड हो चुका था कि ये अब इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे। जब इलेक्शन कमीशन भेजेंगे तो वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर मोहसिन नकवी के नाम का ऐलान कर देंगे। फिर आप लोगों ने फैसल वावड़ा को भी सुना। फैसल वावड़ा जो है वो आप लोगों को पता है कि किसका खिलौना है।
وہ اسٹیبلشمنٹ کا کھلونا ہے۔ اور فیصل باوڑا نے ایک ٹی وی پروگرام میں بتایا کہ محسن نقوی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے۔ تو اس کا مقصد ہے کہ آصف زرداری کے لیے اسٹیبلشمنٹ بھی اسی حد تک گئے کہ انہوں نے آصف زرداری کے بچے کو ہی اٹھا کر وہاں پہ نگران وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ ابھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا مسئلہ بنے گا۔ ساری پی ٹی آئی کے جو توپوں کا رخ ہے وہ ابھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف چلا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر تو آلریڈی ان کے ٹارگٹ پہ پہلے سے ہی ہے، اور عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کا بی ٹیم ہے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ جہاں پہ نئی آرمی چیف کی تقرری کے بعد حالات اس طرف چلے گئے تھے کہ فواد چودھری نے بھی کہا تھا کہ 50% یا اس سے زیادہ بھی معاملات کافی بہتر ہو چکے ہیں۔ تو ابھی اس تقرری کے بعد تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک بار پھر معاملات خراب ہو جائیں گے۔ ابھی دیکھنا ہے کہ عمران خان کیا کہتے ہیں اپنے پریس کانفرنس کے اندر۔ لیکن یہ ہے کہ جو ایک دوری آ گئی تھی اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے ساتھ، جو 70% یا 80% پاکستان کے عوام کھڑے ہیں ان کے بیچ میں، تو وہ دوریاں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن اس تقرری کے بعد ابھی ایک بار پھر ان کے توپوں کا جو رخ ہے وہ اسی طرف چلا جائے گا۔ تو اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان کا۔ اور بدقسمتی یہی ہے، یہ ہم سب لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے اس پوری صورتحال کے اندر۔ ابھی اس کے اندر ایک اور بھی سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا بلاول بھٹو پاکستان کے اندر امریکہ کی مرضی کے بغیر وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ چونکہ حالیہ مہینوں کے اندر بلاول کی امریکہ کے اندر دورے، خفیہ ملاقاتیں، پھر یہ ساری چیزوں کا ہونا، ابھی امریکہ کا ایک وفد اسلام آباد کے اندر آنا، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، اور پھر زرداری صاحب کے بچے کو وہاں پہ نگران وزیر اعلیٰ مقرر کرنا، یہ ساری چیزیں ایسا دکھا رہے ہیں کہ عمران خان کے جو پاپولیرٹی ہے وہ امریکہ کے لیے بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، اور امریکہ بھی بہت زیادہ خوفزدہ ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان ان کی کسی بھی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں رہے گا۔ دوسرا یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ریجیم چینج آپریشن کے اندر جتنی بھی لوگ ملوث تھے ان کو یہ خوف ہے کہ اگر عمران خان اقتدار کے اندر آئیں گے تو عمران خان ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ تیسرا مسئلہ شریف اور زرداری فیملی کا ہے۔ ان کے جو تقریباً 1100 ارب روپے ان کو معاف کیے گئے ہیں، ان کو اس چیز کا 100% یقین ہے کہ اگر عمران خان اقتدار کے اندر آئیں گے تو یہ جو 1100 ارب روپے ہے یہ ان سے دوبارہ وصول کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ ریجیم چینج آپریشن کے اندر انہوں نے جو مقامی سہولت کاروں کا کردار ادا کیا وہاں بھی ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر نواز شریف اسی وجہ سے تو ابھی تک واپس نہیں آ رہے کہ جب تک ان کو 100% یقین نہ ہو جائے کہ ان کو دوبارہ اقتدار میں لائے جائے گا اسی وقت تک وہ واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن یہاں پہ مریم نواز کے لیے بھی مشکلات ہوں گے، اور شہباز شریف اور ان کے بچوں کے لیے بھی ہوں گے، کیونکہ جس طرح کہ اس جج صاحب کو اٹھا کر یہاں پہ ایک بڑے اچھے پوزیشن پہ تعینات کر دیا، تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ شہباز شریف کا جو کیس منی لانڈرنگ کا اربوں روپے کا ختم کیا گیا ہے وہ بھی دوبارہ کھولا جا سکتا ہے۔ تو پھر ان لوگوں کے لیے مشکل ہوگا کہ اگر عمران خان اقتدار میں آئیں گے تو پھر یہ لوگ ملک سے نہیں بھاگ سکیں گے۔ تو اسی وجہ سے ان سارے لوگوں کے جو مفادات ہیں وہ بالکل مشترکہ ہے، اور ان کے سامنے عمران خان ان کے لیے ایک بڑا خطرہ فیوچر کے اندر موجود ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ آج ان کے جو 45 MNAs اسمبلی کے اندر واپس آ رہے تھے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ آنے کے بعد یہاں پہ اپوزیشن لیڈر کو بھی چینج کریں گے، ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی لائیں گے، تو اسی وجہ سے اسپیکر صاحب غائب تھے اسمبلی سے۔ پھر وہ جب اسپیکر ہاؤس جا رہے تھے تو وہاں پہ اسپیکر کے گھر کے طرف اتنے زیادہ پولیس تعینات کیے گئے تھے کہ ان کو اسپیکر ہاؤس کے طرف MNAs کو نہیں چھوڑا جا رہا تھا۔ پھر جب وہ الیکشن کمیشن کی طرف جا رہے تھے تو الیکشن کمیشن کو بھی سیل کر دیا گیا تھا کہ اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے آپ دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن اس وقت ایک باقاعدہ طور پہ
PDM کا ایک حصہ بن چکا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ آئین کے اندر جو بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہوگا اور اس کا کام ملک کے اندر صاف اور شفاف انتخابات منعقد کرانے ہوں گے، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس سے تو یہ ساری صورتحال بالکل ایک قسم کا کلیئر ہے کہ الیکشن کمیشن اس وقت خود مختار آزاد نہیں ہے، اور نہ ان کے لیے صاف اور شفاف الیکشن کروانا کافی مشکل ہوگا، کیونکہ یہ تو ابھی چیف الیکشن کمشنر بتا سکتے ہیں کہ ان کو کہاں سے حکم دیا گیا تھا کہ آپ محسن نقوی کو وہاں پہ پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ مقرر کر دیں۔ جب وہ بتائے تو اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائے گی کہ ان کو اسد زرداری نے کہا تھا، شہباز شریف نے کہا تھا، اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا، کس نے کہا تھا، یہ صرف وہ بتا سکتے ہیں۔ پھر یہاں پہ کافی ایک مشکل قسم کا صورتحال ابھی پنجاب کے اندر بن چکا ہے، اور یہ صرف پنجاب کے اندر نہیں ہوگا، اس سے ایک اور بھی چیز کلیئر ہو گئی کہ 3 ماہ کے اندر الیکشن کا انعقاد مشکل نظر آ رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ محسن نقوی کو لے کر آنا اس بات کا کی طرف اشارہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن کو التوا کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور یہ اکتوبر تک گھسیٹنے کی کوشش کی جائے گی، اور ان کو وہاں پہ لگا کر تحریک انصاف کے خلاف ان کو استعمال کیا جائے گا کہ جتنا بھی ہو سکے تحریک انصاف کو پریشرائز کیا جا سکے، وہاں پہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا سکے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک قسم کی ایک منصوبے کے تحت یہ اشارے ہیں اس طرف۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر کچھ لوگ آئین سے اور قانون سے کتنے بالاتر ہیں، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں، نہ صرف محسن نقوی کے تعیناتی سے، بلکہ آپ دیکھ لیں کہ عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا لیکن وہ اپنا FIR درج نہیں کر سکتے، ارشد شریف شہید ہوا لیکن ان کے والدہ نہ FIR درج کر سکتی ہے، اور نہ ارشد شریف کیس کے اندر کوئی بھی وکیل ان کا کیس لڑنے کے لیے تیار ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ عمران خان قاتلانہ حملے کے اندر جو JIT بن گئی تھی، اس کے 4 ممبران پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے اپنا موقف چینج کر دیا، ان پہ کس نے دباؤ ڈالا اور کس نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنا موقف چینج کر دے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ اس JIT کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وزیر داخلہ ایک اور JIT بناتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ جو بندہ اس کیس کے اندر اگر عمران خان نے نامزد کیا ہے تو کیا وہ JIT بنا سکتے ہیں کہ اپنی بے گناہی کو ثابت کرے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ قوم کی 1100 ارب روپے معاف کیے جاتے ہیں لیکن کوئی بھی عدالت سو موٹو نوٹس اس پہ نہیں لیتا، نہ کوئی ادارہ اس چیز کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ جو پوری صورتحال بن گئی کہ وہاں پہ عمران خان نے جیسے اعلان کر دیا کہ وہ اسمبلی کے اندر ان کے لوگ واپس جا رہے ہیں، تو فوری طور پہ اسپیکر نے اپنا موقف چینج کر کے ان کے استعفوں کو قانون بقول ان کے قانون اور آئین کے برخلاف منظور کر دیا۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو سچ بولنے والے لوگ ہیں، صحافی ہے، ان کو جیلوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے، ان کے خلاف مختلف قسم کے حربی استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن جو ان کے اپنے لوگ ہیں وہ بیکاری دانشور جو ان کے لیے بولتے ہیں اور ان کے لیے خدمات سر انجام دیتے ہیں، تو کوئی PCB کا چیئرمین بن جاتا ہے، کوئی نگران وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، کوئی مطلب مختلف قسم کے عہدوں پہ تعینات ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پوری ساری صورتحال آپ دیکھ لیں۔ ایک اور جو آخر میں خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ میں نوجوانوں کی طرف سے ایک رد عمل کل سے دیکھ رہا ہوں اور مجھے بہت زیادہ خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، پاکستان کے کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے، لیکن یہ جو کمپنی ہے جو بند کمروں کے اندر فیصلے کرتے ہیں اور پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں اور عوام کی مرضی کے خلاف جا رہے ہیں، تو مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ اگر الیکشن کے اندر ان لوگوں نے ریگنگ کی کوشش کی تو بہت بڑی تباہی آ سکتی ہے، اور ایسا ریئیکشن ہوگا کہ پھر اس کو کنٹرول کرنا کسی بھی بندے کی بس کی بات نہیں ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔